जाओ, आज झगड़े हो रहे हैं मेरे दोस्त, घर घर में झगड़ा, मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, शौहर बीवी को लान तान करता है, बीवी शौहर से झगड़ा कर रही है। क्या वजह है? हम इस दिवाजी जिंदगी गुजारना नहीं जानते। बीवी किसे कहते हैं, इस दिवाजी जिंदगी किसे कहते हैं, शरीक हयात क्या होती है, बीवी शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ, उसे प्यार करना पता नहीं, शौहर बीवी के साथ क्या मामला करे, बीवी शौहर के साथ क्या मामला करे उसे मालूम नहीं। आज हजारों घर ऐसे हैं मेरे दोस्तों, आज भी मरकजुल उलूम में हमने देखा, और रोजाना हर एक दिन में मियाँ बीवी के झगड़े सामने आते। वजह क्या है? हम इस दिवाजी जिंदगी गुजारना नहीं जानते, हम तरीक़े मुस्तफ़ा को नहीं देखा। MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अअरज़ अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अहसनत इला इहदाहुन्न अद्दहर सुम्मा रअत मिनक शैअन फ़क़ालत मा रअयतु खैरन मिनक क़त्तु। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु अन्नि हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन वक़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिनन व अहिब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन व ला तुक्सिरिज़ ज़हक फ़इन्न कसरतज़ ज़हकी तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम।
رہے جاتے ہے یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہے یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، الہی کس طرح سے دل رہے میرا قرینے میں، الہی کس طرح سے دل رہے میرا قرینے میں تڑپوں ہند میں وہ جلوہ فرما ہوں مدینے میں تڑپوں ہند میں وہ جلوہ فرما ہوں مدینے میں، یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے وہاں ہر دم، یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے وہاں ہر دم، الہی کوئی چھینٹا آ پڑے میرے بھی سینے میں، الہی کوئی چھینٹا آ پڑے میرے بھی سینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، بھڑک اٹھتا ہے ایک شعلہ میرے دل میں جدائی کا، بھڑک اٹھتا ہے ایک شعلہ میرے دل میں جدائی کا، رواں جب دیکھتا ہوں قافلہ حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلہ حج کے مہینے میں، علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، بڑی مدتوں کے بعد آج آپ کی اس محلے میں اس جلسے کا انعقاد کیا، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ماں بہنوں نے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ آپ کو ابھی دو عالم ربانی سے خطاب سماعت کرنا ہے۔ ابھی جو فی الحال آپ کے امام صاحب ہیں، جو خود بھی ایک مائناز عالم و مقرر و خطیب ہیں، عزیز مکرم حضرت مولانا
محبوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ولولہ انگیز خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اسی طرح سے عزیز مکرم مقرر شعلہ بار واعظ خوش الہان جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کے خطاب سے آپ کو مستفیض ہونا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عام طور پہ لوگ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی اور دال برابر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں پالی ہوئی مرغی کا کھانا ویسا ہی ہے جیسے ہم دال کھاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، چاہے دال گھر کی ہو یا باہر کی، مرغا گھر کا ہو کہ باہر کا ہو، قیمت کہیں گھٹ نہیں جاتی ہے۔ گھر کا آدمی گھر کی حالات کو، گھر کی پیچیدگیوں کو زیادہ جانتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادرا ما فی البیت، یعنی گھر والا گھر کی حالتوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس علاقے میں پیغمبر کو بھیجا انہی میں سے اللہ نے انتخاب کیا، ان کی زبان بھی اسی کی دے کر بھیجا۔ میرے دوستو، وجہ یہ ہے گھر والا گھر کی حالت سے اچھی طرح واقف ہوا کرتا ہے، اور اصل خطاب آپ کو ان دونوں علماء اکرام سے سننا ہے۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا، پھر یہاں سے ایک اور جگہ جانا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ابھی جیسا کہ آپ نے وہ وقت گزارا ہے جس کو ہم لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ جگہ جگہ شاٹ ڈاؤن بھی ہوا، اور اسی طرح سے انسانوں کا کرفیو بھی لگا۔ جتنی تدبیریں ہو سکتی تھیں حکومت نے اس کو استعمال کیا، اور گرچہ اس سلسلے کے اندر ان کے اپنے ذاتی فوائد مضمر ہوں، یہ اور بات ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں، وہ حالت ایسی گزری کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے سے ملنے بات کرنے کو تیار نہیں، اور آدمی باہر نکلتے وقت سوچتا تھا کہ میں باہر جاؤں تو کیسے جاؤں۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ، ملک در ملک، علاقہ در علاقہ لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ڈگمگانے لگا۔ ہمارا ایمان اتنا ڈگمگایا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بیمار ہے، اگر کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اگر یہاں تک کہ میرے دوستو سوچئے، پڑوسی تو درکنار، دوست احباب تو درکنار، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا باپ مرا پڑا ہوا ہے، وہ باپ کے جنازے کے قریب آنے کو تیار نہیں، باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں، باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نوجوان اب ان علاقوں سے جہاں پر وہ پریشان حال تھے، لاک ڈاؤن کے موقع پر وہ کھانے پینے کے لالے پڑ رہے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، ان حالات کے اندر وہ اتنا پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، نہ کھانے کا پتہ، نہ رہنے کا پتہ، نہ گھر سے باہر نکل سکتے تھے، نہ اپنے ہوٹلوں سے باہر جا سکتے تھے، نہ اپنے کمروں سے باہر نکل سکتے تھے۔ جب ان کے آنے کا انتظام ہوتا ہے، اپنے علاقے میں آتے
جاتے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے کوارنٹائن کا انتظام ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو کوارنٹائن کرتے ہیں۔ میرے دوست میں نے ان لوگوں کو دیکھا، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ان حالات کے اندر میں نے دیکھا باپ بیٹے سے ملنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ سے ملنے کو تیار نہیں، دور سے سلام کر کے چلا جاتا ہے، قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ سمجھتا تھا اگر میں نے ملاقات کر لی، یہ باہر اسٹیٹ سے آیا ہے، یہ باہر کے صوبے سے آیا ہے، یہ باہر کے علاقے سے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے جسم کے اندر وہ بیماری آ گئی ہو، وہ جراثیم آ گئے ہوں۔ میرے دوستو، ہم مسافر کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کو WHO نے بتا دیا اگر تم نے مسافہ کیا، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں جراثیم ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے جسم میں جراثیم ہوں گے، وہ جراثیم تمہارے جسم میں منتقل ہو جائیں گے۔ جب منتقل ہوگا کیا؟ تمہیں موت آ جائے گی، تم مر جاؤ گے، تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، یہاں تک یہ خوف دلایا گیا کہ مرنے کے بعد غسل نہیں دینا ہے، غسل دینے کے حکومت تیار نہیں ہے، اجازت نہیں دے رہی ہے۔ وجہ یہ ہے غسل دلانے والے اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ یہ کہتے ہیں موت میرے اختیار میں ہے، زندگی میرے اختیار میں ہے۔ آج حکومت کہتی ہے، آج WHO کہہ رہا ہے موت میں دینا جانتا ہوں، حیات میں دینا جانتا ہوں۔ میرے دوست، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرماتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے دیکھے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، احتیاطی تدابیر شریعت مطہرہ کے اندر بھی ہیں، اسلام نے بتایا، طریق مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ کر کے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم نیند سے اٹھو، دن میں ہو رات میں ہو، کسی وقت بھی سو کر بیدار ہو جاؤ تو دونوں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھل لینا، کسی کو چھونے سے پہلے، کسی کو پکڑنے سے پہلے، کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لینا۔ میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ میرے جوانوں، آج یہ بتانے والوں، ہاتھ دھلنے کی بات کرنے والوں، آج حفاظت کی بات کرنے والوں، تمہیں معلوم نہیں ہے میرے نبی کی زندگی کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ صاف ستھرے ہیں، اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتلا دیا، وضو کر کے دکھلا دیا، ہاتھ کیسے دھلا جائے، کلی کیسے کیا جائے، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو کیسے صاف کیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، آج بتانے والوں تم بتاتے ہو، میرے نبی کی سیرت پر تمہاری نظر ہے، میرے نبی کے فرمان پر تمہاری نظر ہے۔ آج میرے دوست قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، جب تم بیدار ہو جاؤ، جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب تمہارا ارادہ ہو، جب تم نماز کے لیے تیار ہو، نماز کے لیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو چہرہ کس طرح دھلا جائے، ہاتھ کیسے دھوا جائے، مسح کر لیا جائے، پیر کو دھل لیا جائے، صاف و شفاف کی تلقین کر رہا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کر کے بتلا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، ہماری زندگی کے اندر آج ہم اپنانے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
बिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। कुरान कहता है हमने एक नमूना दिया है, एक कार्ड दिया है, एक माप दिया है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे दोस्तों, नबी का तरीका, नबी का फरमान, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब आपको छींक आए, जब आपको खांसी आए, मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चेहरे के सामने हाथ रख लो, चेहरे को अलग कर दो ताकि उसका छींटा किसी पर न पड़े, यहां तक कि मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि अगर तुम्हें जमाई आए तो हाथ बायां हाथ रख लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब नमाज के अंदर आए तो दाहिना हाथ रख लो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरे जवानों, मेरे नबी ने एक एक चीज करके बतला दिया। ले कपड़ा साफ हो, बदन साफ हो, जगह की सफाई। मेरे दोस्तों, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर वलिरब्बिक फस्बिर। अल्लाह कहते हैं अपने पैगंबर हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए, ओ कंबल ओढ़ने वाले, ओ चादर ओढ़ने वाले, आप बेदार हो जाइए, उस खुदा से डरिए जिसने पैदा किया, जो खालिक व मालिक व राज़िक है, जो पूरी कायनात का बनाने वाला है। और फरमाया उस रब की किबरियाई बयान कीजिए, और फरमाया और कपड़े को, अपने जिस्म को, अपने पूरे आज़ा व जवारे को, पूरे जिस्म जसामत को, लिबास को अपने साफ सुथरा रखो, पाकीज़ा रखो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इन हालात के अंदर हमें एक मंजर दिखला दिया गया, एक मंजर बता दिया गया कि देखो एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है। आज आपने देखा भाई भाई के पास जाने को तैयार नहीं, भाई बीमार पड़ा है, दूसरा भाई देखने को तैयार नहीं, बेटा बीमार पड़ा है, दूसरा बाप उसको देखने को तैयार नहीं। बाप घर के अंदर है, बीमार है, उसे खांसी है, नज़ला है, जुकाम, ठंडा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो बेटा बाप के करीब नहीं जाता, वो औरत, उसकी बीवी उसके शौहर के करीब नहीं जाती। वजह क्या है? उसे बता दिया गया, उसे हुकूमत ने कहा, उसे WHO ने कहा मर जाएगा, तुझे बीमारी लग जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे अल्लाह ने कहा था, ए लोगो मा ताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ए लोगो, मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दे करो, जिससे रोक दे रुक जाओ, इसका नाम इस्लाम है। आज हम रुकने को तैयार नहीं, डॉक्टर की बात मानते हैं, WHO की बात मानने को तैयार हैं। मेरे दोस्तों, मानना मना नहीं है, नाजायज हराम नहीं है, उसको इख्तियार करना चाहिए एहतियाती तदाबीर को। लेकिन मुझे बताओ, जिसको कुरान ने कहा, जिसको अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, इन चीजों से परहेज करो, हम परहेज नहीं कर पाते। वजह क्या है? हमने देखा, हमें एक चीज सामने हमारे आई, हम घर से निकलते नहीं, बाहर आते नहीं, डर रहे हैं, खौफ खाते हैं, कहीं बीमारी आ जाएगी, लोग बाहर से आ रहे हैं, लोग फला जगह से आ रहे हैं, वहां जाएंगे, क्वारंटाइन में है, हमें बीमारी लग जाएगी। वजह क्या है? एक चीज खौफ खा रही थी, उनके दिल में एक ही डर था, हम मर जाएंगे, मौत आ जाएगी। मेरे भाई, कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह कहते हैं अगर तेरा मौत का वक्त आ जाएगा, एक सेकंड भी आगे नहीं होगा ना पीछे होगा, उसी वक्त मौत आके रहेगी। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि वक्त से पहले किसी इंसान को मार डाले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान ये कहता है हर एक को दुनिया से जाना, जहां भी रहो, जिस जगह रहो, जिस खित्ते में, जिस इलाके में रहो। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ लोगों, जहां भी रहो, बंद गुंबद के अंदर भी रहोगे, मौत आकर रहेगी, मौत छोड़ने वाली चीज नहीं है। मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उज़्कुरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। ए लोगो, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को कसरत से याद किया करो, मौत है। मेरे नौजवानों, याद रखो, आज इन हालात ने बता दिया
کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. میدان محشر کے اندر یہی ہوگا, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یہی باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے ساری محنتیں کرتا ہے, زمین و جائیداد خریدتا ہے, بلڈنگ بناتا ہے, بینک بیلنس جمع کرتا ہے, ساری تدبیریں کرتا ہے, حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کرتا بیٹے کی محبت میں. میرے دوست قرآن کیا کہتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر اس باپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال اگر اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیں, کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَذَا نَذَّاعَةً لِلشَّوَىٰ. قرآن کہتا ہے یہی باپ کہے گا پروردگار آپ مجھے بچا لیجئے, میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیجئے, میری بیٹیوں کو جہنم میں ڈال دیجئے, میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجئے, میرے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, احباب کو, پوری دنیا کو جہنم میں ڈال, مجھے بچا لے. اس کے سامنے جہنم کا منظر ہوگا, اس کے سامنے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے, انگارے ہوں گے. وہ دیکھ کر کہے گا وہ جہنم اتنا خطرناک ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. قرآن کہتا ہے اس کا جو ایندھن ہوگا, اس کا جو شعلہ ہوگا, اس کا جو آگ ہوگا, انسان اور پتھر ہوں گے. اتنا خطرناک جہنم ہوگا. قرآن کہتا ہے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, ایسا ہوگا کہ جہنم قیامت کے دن ایسا ہوگا وہ جوش مارے گی, پھٹ جائے گی, ساری زنجیریں ٹوٹ پڑیں گی. میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھیے آج ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے. آج دنیا منہ کھولے کھڑی ہے, دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, دنیا ہمیں مٹانے پر تلی ہوئی ہے, دنیا ہمارے ہستی سے مٹانے کی ساری تدبیریں کر رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے میرے دوست بزرگوں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگو ایمان لاؤ. اے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلم سے نہیں, ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تمہارا یقین, تمہارا اعتماد, تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, زندگی دینے والی, موت دینے والی ذات اللہ کی ہے, اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے, لڑکا لڑکی دینے والی ذات اللہ کی ہے, صحت و حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے. ساری چیزیں اسی کے قبضے میں یدیک الخیر, ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. میرے بھائی نوجوانوں ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی کام بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کرتے تھے. نبی نے حکم دیا کرتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے آگے کیا ہوگا, یہ نہیں دیکھتے تھے گھر والوں کا کیا ہوگا, یہ نہیں دیکھتے تھے بیوی کیا کہے گی, یہ نہیں دیکھتے تھے اولاد کیا کہے گی, یہ نہیں دیکھتے تھے گالی کون دے گا, الزام کون لگائے گا, تہمت کون دے گا, برا بھلا کون کہے گا, وہ اس کو نہیں دیکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, وہ دیکھتے تھے نبی پاک کا فرمان. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ کہتے ہیں ایک ایسا رسول بھیجا ہے, ایسا پیغمبر اللہ نے بھیجا میرے دوست بزرگوں جو ہدایت کا نمونہ ہے, جس نے پوری دنیا کو اندر ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا اور پوری دنیا کو ہدایت سے میرے دوست بزرگوں فیض یاب کیا. میرے دوست بزرگوں نوجوانوں آج وہی طریقہ اللہ کے نبی کا, وہی احکامات اللہ کے نبی کے ہم ماننے کو سن کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں. قرآن کیا کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. قرآن کہتا ہے اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا, دل و دماغ ہوگا, وہ قرآن پاک کو سمجھے گا,
عمل کرے گا. ورنہ اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ کہتے ہیں ہم نے دل پر مہر لگا دیا ہے، نگاہوں پر پردہ ہے اور کان کو بند کر دیا ہے. کان پہ ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، پردہ ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کانوں کو بند کر رکھا ہے وہ سننے کو تیار نہیں. ہم نے سب کچھ دیا، ہم نے سب کچھ کیا. ساری کائنات کو بنانے والا رب، میرے دوست پوری کائنات کو بنانے والا وہ خدا، میرے دوست ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک و رازق، جو پوری کائنات کے بنانے والا، جو وحدہ لا شریک تنہا ہے. آج اسی پر ہمارا یقین نہیں، اسی پر ہمارا اعتماد نہیں. اگر اس پر یقین ہوتا ہم نماز ادا کرتے، اس پر یقین ہوتا ہم تلاوت کرتے، ہم ذکر کرتے. میرے دوست بزرگوں، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ. فرماتے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کلمات کو لے، خود بھی سیکھے اور دوسروں پر بتلائے، وہ خود بھی عمل کرے. اللہ کے نبی رحمت کونین کا اتنا کہنا تھا کہ خود بھی عمل کرے، خود بھی سیکھے. روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں کروں گا، میں عمل کروں گا اور میں اس کو سیکھوں گا. میرے دوست بزرگوں، دوسروں کو سکھلاؤں گا. روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ نے 5 کلمات کو گنایا. میرے دوست میں آپ کو بتاؤں گا اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ جو باتیں حدیث کی روشنی میں کی جائیں گی میرے دوست بزرگوں ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر چین و سکون چاہتے ہو، آخرت میں راحت و چین و سکون کی زندگی چاہتے ہو، قبر میں راحت، آخرت میں راحت، جنت چاہتے ہو، جنت کے باغ و بہار، جنت کے حور و غلمان، جنت کے لیل و نہار سے تمہیں پیار ہے، یاد رکھو ابو ہریرہ ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بہترین بندے بننا چاہتے ہو، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچو. میرے دوست بزرگوں حرام سے بچ جاؤ. اگر حرام سے نہیں بچو گے میرے دوست بزرگوں، جو حصہ تمہارے جسم کا حرام سے پنپے گا، حرام سے بنا ہوگا، پورا جسم کو جہنم میں ڈال کر جھلسا دیا جائے گا. میرے دوست بزرگوں حرام قرآن یہ کہتا ہے، میرے دوست بزرگوں جن چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. میرے دوست بزرگوں حرام سے بچو. آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، سجدے میں مانگتے ہیں، قیام میں مانگتے ہیں، جمعے میں مانگتے ہیں، اشراق میں مانگتے ہیں، اوابین میں مانگتے ہیں، فرائض واجبات میں، سنن و نوافل میں ہم مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام مطعمہ حرام فأنا یستجاب لہ. اے لوگو تمہارا کھانا، تمہارا پینا،
تمہارا پہننا حرام کا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ صحابی حضرت سعد حضور پاک کے پاس آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے وہ جب بھی جہاں بھی جس جگہ جس علاقے میں جس موقع پر جہاں وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیں، اس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں مستجاب الدعوات ہونے کی دعا نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا یا سعد اتق المحارم، اے سعد حرام سے بچ جاؤ، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچ جاؤ گے۔ میرے دوست بزرگوں، کھانے میں پینے میں رہن سہن میں معاملات میں زندگی گزارنے کے اندر آج میرے دوست بزرگ میرے بہت سے بھائی میرے بہت سے نوجوان میرے بہت سے بزرگ آج حالات ان کے یہ ہیں وہ کہیں شراب پیتے ہیں، کہیں تاڑی پیتے ہیں، کہیں گانجا کھاتے ہیں، کہیں افیم استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی وہ نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں قرآن نے حرام کہا ہے۔ آج شراب پینے والوں حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ نام بدل بدل کر پینے لگیں گے۔ روایت میں آتا ہے من شرب الخمر قطع الصلاة وقع على امه وعمته وخالته، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے سب سے پہلے وہ نماز سے دور کر دیا جاتا ہے، جو نشے کی چیز پیتا ہے نماز سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اتنا خطرناک ہے اللہ کے دربار میں جب آئے گا اس کا منہ سیاہ ہوگا، اس کا منہ کالا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا وہ اپنی ماں اپنی خالہ اپنی پھوپھی سے زنا کرنے والا ہے۔ شراب پینے والا، تاڑی پینے والا، نشہ کرنے والا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، اپنی خالہ سے زنا کرتا ہے، اپنی پھوپھی سے زنا کرتا ہے۔ قرآن نے منع کیا، قرآن نے حرام کہا، میرے اللہ نے حرام کا اعلان کیا۔ پینے والوں اپنی زندگی کو سنوارو، پینے والے توبہ کرو، اللہ کے دربار میں ذرا توبہ کرو، یاد رکھو ورنہ تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں جب آؤ گے اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا۔ تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے زندگی گزار کے آئے، میرا رب تو مالک ہے، میرا رب پیدا کرنے والا، اور رب میرے دوست بزرگوں